अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली दिलचस्प स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अशर के केस की आज समाअत थी। मीडिया का अदालत के बाहर रश लगा था। सारे मीडिया वाले जमाते, सबकी नज़रें अशर नज़ीर पर थी। अशर को पुलिस हथकड़ी लगाकर अदालत में पेशी के लिए ला रही थी। मीडिया के नुमाइंदे अपने माइक अशर के सामने करके सवालात करना शुरू किए। अशर, आप इस इल्ज़ाम के बारे में क्या बोलेंगे? मीडिया के रिपोर्टर्स ने सवाल किया। नो कमेंट, अशर ने कहा। पुलिस मीडिया को हटाती हुई अशर को कमरे अदालत में पेशी के लिए ले जाती है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, जज ने कहा। सारे सबूत अशर के खिलाफ थे। जज साहब, ये अशर नज़ीर के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड हैं। अशर नज़ीर ने सबसे ज़्यादा अलीशा से फ़ोन पर बातें की थी। जज को वकील ने कागजात देते हुए कहा। जज कागजात देखते हुए, इस बारे में अशर नज़ीर आप क्या बोलेंगे? जज ने अशर से पूछा। मैं बेकसूर हूँ, मेरा अलीशा से कोई ताल्लुक नहीं, अशर ने कहा। हर मुजरिम खुद को बेकसूर कहता है, माजिद के वकील तंज करते हुए कहा। सारे सबूत देखने के बाद अदालत ने इस केस की समाअत अगले हफ्ते करेगी। अदालत अगले हफ्ते फैसला सुनाएगी, तब तक के लिए अदालत बर्खास्त की जाती है, जज ने कहा। अशर को पुलिस गाड़ी में वापस थाने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में पुलिस वैन पर गोलियों से हमला हुआ था। सब नीचे झुक जाते हैं। गोली डायरेक्ट ड्राइवर को लगती है और गाड़ी इधर उधर होती हुए सामने से आते हुए ट्रक से टकरा गई। गाड़ी बहुत बुरी तरह ट्रक से टकराते हुए कलाबाजी खाते हुए खाई के करीब जाके रुकती है। हेलो बॉस, काम हो गया, ट्रक में बैठे आदमी ने कहा। पुलिस जाए वकवा पर पहुंच गई थी। पुलिस एम्बुलेंस में सब जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर रही थी। अशर को भी एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल लाया गया। अशर की हालत बहुत नाजुक थी। बाकी पुलिस वाले शदीद जख्मी थे। वो सब भी एमरजेंसी रूम में थे। अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। अशर एमरजेंसी रूम में था। अशर पर हमले की खबर सुनने के बाद फरमान, अर्शिया और अरसलान अस्पताल आ गए थे। अर्शिया बहुत रो रही थी। अजहर नज़ीर भी अपनी माँ और बहन के साथ अस्पताल पहुंच गया था। अशर की ज़िंदगी के लिए अर्शिया जाए नमाज बिछाकर दुआ मांग रही थी। सब बहुत परेशान थे। फरमान, तुमने आयत भाभी को फ़ोन किया? अरसलान ने पूछा। नहीं, मुझे याद नहीं रहा, फरमान ने कहा। ठीक है, मैं करता हूँ। अरसलान फरमान से बोलने के बाद अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है। आयत को फ़ोन मिलाता है। आयत किचन की सफाई कर रही थी। मोबाइल बजने की आवाज़ पर जल्दी किचन से आके फ़ोन उठाया। आयत भाभी, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। अशर का एक्सीडेंट हो गया है, अरसलान ने बताया। कोई तमहीदा बांधे कहा। क्या अशर का एक्सीडेंट? आयत सदमे से कहा। जी भाभी, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। अरसलान आयत को हॉस्पिटल का पता बता के फ़ोन बंद कर दिया। आयत जल्दी से चादर ओढ़ के अपना पर्स उठाए बाहर निकलती है। माजिद बहुत खुश था। उसने अशर से बदला ले लिया। माजिद अपनी बहन के कमरे में आया। अलीशा, मैंने अशर से तुम्हारा बदला ले लिया। अब वो ज़िंदगी मौत के दरमियान सांसें ले रहा है। माजिद अपनी बहन की तस्वीर से बात करते हुए कहा। हाँ जी, नौकर कमरे में आके बोला। क्या हुआ? क्या हुआ नौशदा साहब? जी, बाहर कोई औरत आपसे मिलने आई है। ठीक है, तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूँ, माजिद ने कहा। नौकर कमरे से चला गया। मैडम, आप अंदर आ जाएं, यहाँ तशरीफ़ रखें, अभी खान जी आते हैं, नौशदा सलाम मसूद से कहा। सलमा मसूद सामने सोफे पे बैठी थी। नौशदा सलमा मसूद से कहा और सलमा मसूद सामने सोफे पे बैठ जाती है। आयत भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। रिसेप्शन पे बैठी लड़की के पास गई। पेशेंट अशर नज़ीर कहाँ है? आयत अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैम, वो एमरजेंसी रूम में है, यहाँ से सीधा जाएं और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर एमरजेंसी रूम में है। आयत लड़की की पूरी बात सुने बिना जल्दी से भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एमरजेंसी वार्ड के पास जाती है। आयत को सब एमरजेंसी रूम के पास खड़ा नज़र आ गए थे। अशर कहाँ है? आयत रोते हुए अरसलान से पूछा। भाभी, एमरजेंसी रूम में, आप दुआ करें, अशर की हालत बहुत सीरियस है, अरसलान अपने आंसू पे काबू पाते हुए कहा। आयत भाभी, अर्शिया आयत को देख के गले लग गई। आयत रोते हुए अर्शिया के आंसू पहुँच दिया। भाभी, भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? अर्शिया रोते हुए आयत से कहा। हाँ इंशाल्लाह, आयत जब्त से कहा। इतने में डॉक्टर एमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर, अशर कैसा है? अरसलान ने बेताबी से पूछा। पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, आप सब दुआ करें। सर पर गहरी चोट लगी है, खून बहुत ज़्यादा बह गया है। अगर पेशेंट को 24 घंटे के अंदर होश ना आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। दुआ करें, 24 घंटे बहुत अहम है, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए कहा। अर्शिया रोते हुए बेंच पर बैठ जाती है। फरमान अर्शिया को संभालता है। आयत शीशे से अशर को देखती है। अशर को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। अशर की हालत आयत से देखी नहीं जा रही थी। अशर, अगर मैं कभी आपको छोड़ के चली गई तो फिर क्या होगा? आयत अशर का हाथ पकड़ के पूछा। तो मेरी सांसें रुक जाएंगी, अशर आयत की आंखों में झांकते हुए कहा। आयत का दिल अशर की बात से ज़ोर ज़ोर से
دھڑکنے لگا۔ آیت ایک دم سے خیالوں کی تسلی سے باہر آئی۔ نہیں اشر، آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ آیت روتے ہوئے خیالوں میں اشر سے کہا، اشر میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، پلیز اشر۔ آیت رونے لگتی ہے۔ اظہر آیت کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے۔ آیت چونک کے اظہر کو دیکھتی ہے۔ بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اتنی دعائیں کرنے والے سب موجود ہیں، اشر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اظہر آیت سے کہا۔ آیت کو یوں لگا جیسے وہ خود کو یقین دلا رہے ہوں۔ ماجد خان ڈرائنگ روم میں قدم رکھتا ہے۔ سلمیٰ مسعود ماجد خان کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ معاف کیجیے گا محترمہ، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ماجد خان نے کہا۔ میں سلمیٰ مسعود ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ جی تشریف رکھیں، ماجد نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بولیں، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ماجد خان نے کہا۔ ماجد خان صاحب، آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرے بیٹے حذیفہ مسعود کا ہاتھ تھا، اس سے رابطے میں میرا بیٹا تھا۔ اشر کے موبائل سے وہ علیشہ سے بات کرتا تھا۔ کیا؟ ماجد اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے کہا۔ جی میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں، لیکن اس سب میں قصور آپ کی بہن کا بھی ہے۔ آپ کی بہن بنا جانے کسی بھی لڑکے سے تعلقات کیسے رکھ سکتی ہے؟ اگر میرے بیٹے نے غلط کیا تو اسے غلط کرنے کا موقع بھی آپ کی بہن نے دیا۔ سلمیٰ ماجد کے غصے سے لال چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چلے جائیں یہاں سے، اس سے پہلے میں اپنا آپا کھو دوں، ماجد غصے سے بولا۔ سلمیٰ خوشی سے چلی گئی۔ ماجد کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایک بے قصور کی جان لینے کی کوشش کی۔ اگر اشر کو کچھ ہو گیا تو ماجد خان نے سوچا نہیں کہ میں اشر کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ماجد نے خود سے کہا۔ سجاول خان ماجد کو زور سے تھپڑ مارتے ہوئے، میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، تم نے یہ گل کھلائے، تم نے ایک معصوم کی جان لینے کی کوشش کی۔ سجاول خان غصے سے کہا۔ بابا جان، علیشہ کمرے میں داخل ہو کے بولی۔ علیشہ تم کوما سے کب باہر آئی؟ ماجد علیشہ کو صحیح سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے حیرت سے بولا۔ ایک ہفتے پہلے مجھے ہوش آ گیا تھا بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں مانتی تھی کہ میں نے غلط کیا، مجھے اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسلام میں عورتوں کو نامحرم مردوں سے بات کرنا منع ہے، لیکن میں نے اپنی دل کی سنی اور شیطان کے راستے پر چلنے لگی، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ مجھے اپنے کیے گئے گناہ کی سزا مل گئی، علیشہ شرمندگی سے کہا۔ ماجد آگے بڑھ کر علیشہ کو گلے لگایا۔ ماجد اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش تھا۔ علیشہ نے جو حرکت کی اس کی سزا قدرت نے اس کو دے دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اشر کی کزن کا استعمال کر کے اشر سے بدلہ لینے کے لیے، شرم نہیں آئی تمہیں؟ تم، میں اور اس لڑکے حذیفہ میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں ایک جیسے ہو، اپنے نفس کے غلام۔ ماجد حیرت سے سجاول خان کی طرف دیکھتا ہے۔ تمہیں کیا لگا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ سجاول خان غصے سے کہا۔ بیٹی اندر آ جاؤ۔ سجاول انم کو اندر بلاتے ہیں۔ انم پروین کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ انم کو ماجد خان خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اس بچی کو کیا گھور رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، میں لے کر آیا ہوں، تمہاری شادی اس لڑکی سے ہوگی۔ تم کو ذرا سی بھی شرم نہیں آئی اس لڑکی کے ساتھ بنا کسی رشتے کے تعلقات بناتے ہوئے؟ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، سجاول خان غصے سے کہا۔ دعا کرو اشر کو کچھ نہ ہو، ورنہ تمہیں سجاول خان کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، سجاول خان غصے سے کہا۔ ماجد خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ انم اور پروین بہن کو ان کو کمرہ دکھاؤ۔ سجاول علیشہ سے کہا۔ جی بابا۔ آیت سنبھالو خود کو، نمرہ آیت سے بولی۔ نمرہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں مجرم ہوں اشر کی، آیت روتے ہوئے کہا۔ سجاول خان ہسپتال اشر کو دیکھنے آئے تھے، تب آیت کو ساری سچائی کا پتہ چلا۔ اشر کی حالت بہت خراب ہے، اشر کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، مجھے اشر کا یقین کرنا چاہیے تھا، میں نے اشر کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے کتنی بار اشر نے سچ بتانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اشر کی ایک نہیں سنی۔ آیت کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا، آیت بہت رو رہی تھی۔ نمرہ کو آیت کی حالت دیکھ کے ترس آ رہا تھا۔ یا اللہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، اپنے حبیب کے صدقے میرے بیٹے کی جان بخش دے۔ اظہر نذیر روتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ عرفانہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور اشر پر پھونک مار رہی تھی۔ ارشیا کا حال بہت برا تھا۔ حمیدہ ارشیا کو زبردستی کھانا کھلایا۔ ارسلان کی سجاول خان سے بحث ہو گئی تھی۔ ارسلان صاف دھمکی دی تھی کہ اگر اشر کو کچھ بھی ہوا تو ماجد کو ارسلان زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ارسلان تم رو رہے ہو؟ فرمان ارسلان کو ہسپتال کے باہر کھڑے روتا ہوا دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں تو آنکھ میں کچرا چلا گیا، ارسلان آنکھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ فرمان ارسلان کے گلے لگ گیا۔ مجھ سے تو جھوٹ مت بولو، فرمان نے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ارسلان، اگر اشر کو کچھ ہو گیا، اشر کی حالت بہت سیریس ہے، تجھے پتہ نا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اشر کو 24 گھنٹے میں ہوش نہیں آیا۔ فرمان ادھوری بات چھوڑ کر رونے لگا۔ ارسلان بھی رونے لگتا ہے۔ چپ کرو، ایسا نہیں بولتے، اسے کچھ نہیں ہوگا، فرمان کے بال سہلاتے ہوئے ارسلان نے کہا۔
یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ شرجیل مٹھائی کا ڈبہ حذیفہ کے آگے رکھتا ہے۔ حذیفہ کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ حذیفہ سوالیہ نظروں سے شرجیل کی طرف دیکھتا ہے۔ ارے مٹھائی کھاؤ نا، تمہاری سب سے بڑے دشمن کی جان خطرے میں ہے، تھوڑی دیر بعد کیا پتہ مر جائے۔ ہوش نہیں آیا اس شرجیل تنزیہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حذیفہ غصے سے کھڑے ہو کے بولا۔ بکواس نہیں کر رہا، تمہاری لگائی گئی آگ نے کام کر دیا۔ ماجد خان نے اشر پر حملہ کروایا، بہت بہت مبارک ہو، اب شاید تمہارے اندر کی آگ بجھ جائے گی۔ شرجیل نے غصے سے کہا۔ شرجیل یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میں نفرت ضرور کرتا ہوں اشر سے، لیکن اس کی جان لینا نہیں چاہتا تھا۔ حذیفہ پریشانی سے بولا۔ بس تم رہنے دو، شرجیل غصے سے کہا۔ شرجیل حذیفہ پر ملامتی نظریں ڈال کر چلا گیا۔ حذیفہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، نرس ایمرجنسی روم سے بھاگتی ہوئی آئی۔ کیا ہوا سسٹر؟ ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، سب کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اشر کو چیک کرنے ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں۔ آیت عرشیہ کے گلے لگ کے خوش ہو جاتی ہے۔ مبارک ہو، پیشنٹ کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن کمزوری بہت ہے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی روم سے باہر آ کے بولے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمان آنکھوں میں آنسو لیے ڈاکٹر کے خوشی سے گلے لگتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر فرمان کی پیٹھ تپتپا کے چلے جاتے ہیں۔ اشر کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ اشر کو وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ سب گھر والے جنرل وارڈ میں جمع تھے۔ اشر، تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا، ارسلان نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ اشر چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ اشر کمزوری کی وجہ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ارسلان اور فرمان اشر کو تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بٹھاتے ہیں۔ اشر ارسلان کی بات پر مسکراتا ہے۔ اشر، سجاول خان ہسپتال تم سے ملنے آیا تھا، اس نے کیس واپس لے لیا اور میڈیا میں جا کے سب کے سامنے معافی بھی مانگی۔ علیشہ کے ساتھ کسی اور نے نہیں، حذیفہ نے سب کیا تھا، فرمان نے کہا۔ کیا؟ اشر حیرت اور دکھ سے بولا۔ اتنے میں عرشیہ روتے ہوئے اشر کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ بھائی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو عرشیہ ادھوری بات چھوڑ کے پھر سے رونے لگتی ہے۔ عرشیہ، اشر ابھی زخمی ہے، پیچھے ہٹو، اس کو درد ہو رہا ہے، فرمان عرشیہ کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ سوری بھائی، عرشیہ کو اپنی حرکت کا احساس ہوا تو شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، اشر پیار سے بولا۔ چلو سب باہر، بہت باتیں کر لی سب نے، اب اشر کو آرام کرنے دو۔ حمیدہ سب سے کہا تاکہ آیت اشر سے بات کر سکے، وہ سب سے پیچھے کھڑی تھی۔ سب وارڈ سے باہر نکل گئے، بس آیت وارڈ میں تھی۔ آہستہ آہستہ آیت چلتے ہوئے اشر کے پاس آئی۔ اشر، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے آپ کا یقین کرنا چاہیے تھا، آیت روتے ہوئے بولی۔ اشر تلخی سے مسکرایا۔ کیا بات ہے آیت، جب دوسروں نے میرے کردار کی گواہی دی تب تمہیں یقین آیا؟ اشر نے طنز کیا۔ اشر پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی، آیت تڑپ کے بولی۔ بس کر دو آیت، یہ تمہاری نقلیں آنسو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیوں یقین کروں میں تمہارا؟ اب تمہاری اور اس معافی کا کیا کروں؟ تم نے میرا اس وقت نہیں سنی جب بہت سارا سچ سامنے تھا، تم تو معافی مانگنے لگی۔ اشر غصے سے پھٹ پڑا۔ آیت سسکیوں سے رونے لگی۔ پلیز آیت جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، اشر کوفت سے کہا۔ اشر، اتنے سنگ دل نہ بنے، میں مانتی ہوں مجھے آپ کی سننی چاہیے تھی، مجھے انم کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اشر، مجھے خود سے دور نہ کریں، آیت اشر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے بولی۔ اشر آیت سے اپنا ہاتھ چھڑا لیتا ہے۔ آیت جاؤ یہاں سے، تمہاری ان سب باتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اب جاؤ یہاں سے، میرا سر درد کے مارے پھٹ رہا ہے، تم مجھے آرام کرنے دو، اشر تلخی سے بولا۔ اور ویسے بھی ان آنسوؤں کو بہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اگر مر جاتا تو کچھ کم ہو جاتے، اشر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، ایسا مت بولیں، آیت اشر کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے تڑپ کر بولی۔ یار تم ڈرامہ اچھا کر لیتی ہو، اشر آیت کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کے بولا۔ آیت بے بسی سے اشر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کو میری محبت ڈرامہ لگ رہی ہے؟ آیت اشر کی طرف شکوہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آیت، میں تم سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا، اب پلیز چلی جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، اشر نے بیزاری سے بولا۔ آیت روتے ہوئے باہر جانے لگتی ہے۔ اور اب یہاں دوبارہ مت آنا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اشر پیچھے سے بولا۔ آیت بنا مڑے چلی جاتی ہے۔ اشر تکیے پہ سر رکھ کے آنکھیں موند لیتا ہے۔ سلمیٰ مسعود کا تھپڑ کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ حذیفہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے۔ مختار حیرت سے یہ سب دیکھتے ہوئے، حذیفہ تم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تربیت سب کچھ ہوتی ہے، خون سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے ہمیشہ اپنی دولت پیسے پر ناز کیا، اپنے خون پر اپنی اولاد ہمیشہ غرور کیا، لیکن وہ اشر جس کو میں اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ خون اور دولت سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اچھی تربیت اور اچھے اخلاق انسان کو بڑا بناتے ہیں۔ اشر، تم لاکھ گنا بہتر نکلا، تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی کیا؟ میں نے تمہیں یہ سکھایا تھا
تم جا کے کسی لڑکی کے جذبات سے کھیلو، تم اشر سے اتنا حسد کرتے تھے کہ آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ حذیفہ نے حیرت سے پوچھا۔ جب تم اپنے بابا کو اپنے کارنامے سنا رہے تھے تبھی میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی۔ ماما، اشر نے سب کچھ چھین لیا مجھ سے، حذیفہ چیختے ہوئے کہا۔ آپ نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا وہ بھی اشر کی وجہ سے، حذیفہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے یہ تھپڑ کاش تمہیں پہلے مار دینا چاہیے تھا، سلمیٰ ہارے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا چھین لیا تم سے؟ تمہارے دوست جو کبھی تمہارے تھے ہی نہیں، جنہوں نے تم سے دوستی صرف پیسوں کی خاطر کی، یا اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کی ٹرافی جو کوئی انسان محنت اور قابلیت سے جیتتا ہے، یا کوئی فلم نہیں جو انسان ناچ گائے جیت لے؟ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اشر کے پاس قابلیت تھی، اس نے محنت کی تو اس کو یہ ٹرافی ملی۔ تم کو پڑھنا دور کی بات، اپنے دوستوں سے فرصت ملتی تو تم کبھی کتاب کھول کے کچھ پڑھتے؟ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو تم نے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم نے اشر سے ہر چیز چھینی ہے، اس نے تم سے کچھ نہیں چھینا۔ انسان اپنے آپ کو قابل خود بناتا ہے، وراثت میں کسی کو قابلیت نہیں ملتی۔ اشر اگر چاہتا تو تمہاری ہر بدتمیزی کا جواب دے سکتا تھا، لیکن اشر نے ہمیشہ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارا لحاظ کیا، ورنہ زبان وہ بھی رکھتا ہے۔ حذیفہ حسد انسانوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ سلمیٰ بے بسی سے کہا۔ ماما، مجھے معاف کر دیں، میں علیشہ سے بہت محبت کرتا۔ میں نے علیشہ سے بہت محبت کی، لیکن علیشہ نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اشر کی وجہ سے علیشہ اشر کو پسند کرتی تھی، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اشر سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ علیشہ اگر میری نہیں ہوگی تو میں علیشہ کو کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ حذیفہ شرم سے سر جھکا کر بولا۔ بہت خوب بیٹا، وہ تمہاری جاگیر ہے کیا؟ تم نے اس کو خرید لیا تھا؟ یہ کہاں لکھا تھا کہ تم جس سے محبت کرو اس کو زمانے کے سامنے رسوا کرو؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم اللہ سے ڈرے؟ یہ آج کل نوجوان لڑکوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لڑکی اگر راضی نہیں تو اغوا کر کے شادی کر لو، ہم نہ مانے تو ریپ کر دو تاکہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ چہرے پہ تیزاب پھینک دو، پھر جب لڑکیوں کی زندگی سے کھیل لیتے ہو تو انہیں برباد کر دیتے ہو، پھر وہی قدرت تمہاری بہن اور بیٹی کی صورت میں تمہارے گناہ سامنے لاتی ہے۔ روتے کیوں ہو؟ کیوں اللہ سے گلے شکوے کرنے لگتے ہو؟ تم کو پتہ ہے جو نکاح زبردستی کیا جاتا ہے، اسلام میں اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لڑکی کی مرضی کے بنا وہ نکاح باطل ہے۔ جب ہمارے رب نے ایک عورت کو خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی ہے، پھر تم کون ہوتے ہو اس پر زبردستی اپنا رشتہ تھوپنے والے؟ آج کل مرد حضرات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی تو چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی جیسے شوہر نہیں بن سکتے۔ پہلے علی جیسا شوہر بنو، پھر فاطمہ جیسی عورت کی ڈیمانڈ کرو۔ تم نے جو کچھ علیشہ کے ساتھ کیا، کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی لڑکا یہ سب کرے تو رونا مت، غیرت مند بن کے کھڑے مت ہونا۔ سلمیٰ طنز کرتے ہوئے بولی۔ ماما بس کر دیں، میں واقعی اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ حذیفہ سلمیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے بولا۔ نہیں حذیفہ، تم نے مجھے اللہ کے سامنے اور اپنے باپ کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ غلطی میری تھی جو میں نے پیسے دولت کو ترجیح دی۔ میں نے غرور کیا، لیکن میں بھول گئی تھی کہ اللہ کا غرور کرنے والے پسند نہیں، وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے اشر سے مقابلے کے چکر میں تمہاری تربیت میں مجھ سے کمی رہ گئی۔ میں نے تمہیں عورتوں کو عزت دینا نہیں سکھایا۔ ساری غلطی میری ہے۔ تمہارے باپ نے مجھے کتنا سمجھایا تھا تم کو بے جان لاڈ پیار نہیں دوں، تم بگڑ جاؤ گے، لیکن میں نے ایک نہ سنی اور اب اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سلمیٰ روتے ہوئے کہا۔ ماما، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز مجھے ایک موقع دیں، میں اشر سے بھی معافی مانگ لوں گا، پلیز آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، حذیفہ نے روتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ مسعود حذیفہ کو نظر انداز کرتے ہوئے صوفے سے کھڑے ہوئے۔ آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں، اشر کو ہوش آ گیا ہے، سلمیٰ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مختار مسعود سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے بیگم، چلیں، مختار مسعود نے خوشی سے کہا۔ پھر دونوں اشر سے ملنے ہسپتال کے لیے نکلتے ہیں۔ دونوں کے جانے کے بعد حذیفہ شرجیل کو فون کرتا ہے۔ ارسلان گھر کے اندر جیسے ہی قدم رکھتا ہے، ارم جلدی سے ارسلان کے پاس آئی۔ اشر بھائی کیسے ہیں؟ اب خطرے کی کوئی بات تو نہیں؟ ارم پریشانی سے سوالات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارم وہ بالکل ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ارسلان کو بازو سے پکڑ کے بولا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ نے کچھ کھایا؟ ارم ریلیکس ہو کے پوچھا۔ نہیں یار، کل سے بھوکا ہوں، کچھ کھانے کا موقع نہیں ملا، ارسلان صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، ارم کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارم ماما کہاں ہیں؟
ارسلان نے پیچھے سے سوال کیا۔ وہ آنٹی نے اشر بھائی کے لیے منت مانگی تھی، وہ غریبوں کے لیے راشن دلائیں گی، وہ غریبوں کے راشن دلائیں گی۔ اشر بھائی کی جان بچ جانے کی خبر سننے کے بعد آنٹی انکل کے ساتھ جھگی والوں کو راشن بانٹنے چلے گئی تھی۔ ارم سالن فریج سے نکال کے چولہے پہ رکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ارسلان صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارسلان کے جانے کے بعد ارم ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگانے لگی۔ شرجیل فون پہ حذیفہ کے رونے کی آواز سن کے جلدی سے حذیفہ کے بنگلے میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا حذیفہ؟ یہ تم زمین پر بیٹھ کے اس طرح کیوں رو رہے ہوا کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ شرجیل حذیفہ کے کمرے کو بکھرا ہوا دیکھ کر گھبرا کے بولا، شرجیل میں بہت برا ہوں، میں ایک کم ظرف انسان ہوں، میری وجہ سے اشر کی زندگی مشکل میں پڑ گئی۔ آج ماما کو مجھے اپنے بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ حذیفہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا۔ شرجیل حذیفہ کی حالت دیکھ کے ترس آ رہا تھا۔ حذیفہ، وہ تم سے ناراض ہیں کیونکہ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط تھا، لیکن تم کیے پر شرمندہ ہو تو سب سے معافی مانگو، خاص طور پر اشر اور علیشہ سے۔ شرجیل نیچے حذیفہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گا، لیکن وہ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ حذیفہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ شرجیل کو وہ ایک چھوٹا بچہ لگا جو اپنے گناہوں کی معافی نہیں ملنے پر خوفزدہ ہو۔ اشر سے ملنے اظہر نذیر وارڈ میں داخل ہوا۔ بیٹا اب کیسے ہو؟ اظہر پیار سے اشر سے پوچھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے بیٹا مت کہیں، میرا نام اشر ہے اور میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اشر نذیر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر غصے سے بولا، اشر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح غصہ مت کرو ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ اظہر نذیر نے ندامت سے بولا، معافی تو گناہ کی ملتی ہے، جرم کی نہیں۔ آپ میری ماں کے قاتل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میری ماں کا قتل ہو گیا۔ کیسے مرد تھے، اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ آپ مجھ سے معافی کی بات کرتے ہیں، جب کہا تھا جب مجھے اور عرشیہ کو آپ کی ضرورت تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح پلے۔ آپ نے مجھے اور عرشیہ کو تو اپنی اولاد ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ میں اتنا بچہ نہیں تھا کہ آپ کے لفظوں کی تپش محسوس نہیں کر سکتا۔ آج آپ کو ہماری یاد اس لیے آ گئی کہ آپ کو باقی بیویوں سے آپ کو وارث نہیں ملا۔ اشر نفرت سے اظہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اظہر حیرت سے اشر کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حیران ہے نا؟ مجھے یہ سب کیسے پتا چلا؟ جب آپ میری معلومات پتہ کروا سکتے ہیں تو میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اشر نے طنز کیا۔ اظہر سے بے بسی سے اشر کی طرف دیکھتا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ مجھے مجبوراً اپنے گارڈز کو بلانا پڑے گا۔ اشر تلخی سے بول کر اظہر خاموشی سے چلا گیا۔ اظہر کے جانے کے بعد اشر کے بینک کے مینیجر طاہر صاحب آتے ہیں۔ سر، آپ کا نیو موبائل جو آپ نے منگوایا تھا۔ طاہر اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہر کے ساتھ جو آپ نے منگوایا تھا، طاہر اشر کو دیتے ہوئے کہا۔ طاہر کے ساتھ اور بھی اسٹاف کے ممبرز آئے تھے۔ سر، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے۔ اشر کی سیکرٹری شیما نے اشر کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے کہا۔ اشر نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سر، گیٹ ویل سون، اشر سے طاہر نے کہا۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر، آپ کے بغیر آفس میں دل نہیں لگتا، توقیر نے کہا۔ توقیر اشر کے آفس میں نیا آیا تھا۔ وہ اشر کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، یہاں تک کہ اشر کے اٹھنے بیٹھنے تک کو کاپی کرتا تھا۔ اشر گلاس کیسے پکڑتا، کس طرح بات کرتا۔ توقیر بہت ٹیلنٹڈ تھا۔ اس کو ہر بڑی کمپنیوں نے جاب کی آفر کی تھی، لیکن اشر کی کمپنی میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اشر کا طریقہ سیکھ سکے۔ اشر جانتا تھا توقیر اشر کو کتنا فالو کرتا ہے۔ توقیر، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ آپ سب کا شکریہ، اشر نے سب سے کہا۔ سب باہر چلے جاتے ہیں۔ توقیر کمرے میں رہ جاتا ہے۔ توقیر کی آنکھوں میں دیکھ کے صاف لگ رہا تھا کہ وہ رویا ہے۔ تم روئے تھے؟ اشر نے غور سے توقیر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں سر جی، سر میں رویا تھا، توقیر سر جھکا کے بولا۔ اشر مسکراتا ہے۔ توقیر، تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تم مجھے اتنا پسند کیوں کرتے ہو۔ تم کو باہر سے کام کرنے کی آفر آ رہی ہے، تمہارا بہتر مستقبل بن سکتا ہے، تم میری طرح ایک کامیاب بزنس مین بن سکتے ہو۔ اشر نے کہا۔ سر، میں آپ کے مقابل نہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، توقیر نے عزم سے کہا۔ اشر لاجواب ہو جاتا۔ سر، آپ میرے آئیڈیل ہوں، آپ مجھے دھکے دے کر بھی نکالیں گے تب بھی میں نہیں جاؤں گا۔ توقیر نے سر جھکا کے بولا۔ توقیر ادھر آؤ۔ اشر
تقیر کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اشر تقیر کو گلے سے لگا لیتا ہے۔ تم آج کی فلائٹ سے لندن جاؤ گے، میرا وہاں بزنس سنبھالو، میں تمہیں زندگی میں آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشر پیار سے تقیر کی پیٹھ تھپا کے بولا، تھینک یو سر، تقیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تقیر کے جانے کے بعد اشر اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ اشر نے فرمان اور عرشا کو بھی گھر بھیج دیا تھا، وہ دونوں کل رات سے ہسپتال میں تھے۔ اشر کے پاس آیت رک گئی تھی۔ اشر نے آیت کو گھر بھیجنا چاہا لیکن وہ نہیں گئی۔ آیت صوفے پہ بیٹھے سو گئی تھی۔ اشر آیت سے بات نہیں کر رہا تھا، آیت کو مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ آیت کی شکل رونے والی تھی۔ اشر آیت سے گن گن کے بدلے لے رہا تھا۔ آیت کو نرس دوا دینے آئی۔ اشر بہت پیار سے نرس کے ہاتھ سے دوا کھائی۔ آیت سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جائیں اور یہ دوا مجھے دے دیں، میں اپنے شوہر کا دھیان رکھ سکتی ہوں، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آیت دانت پیس کے بولی۔ نرس حیرت سے آیت کی طرف دیکھتی ہے اور باہر چلی جاتی ہے۔ آیت اشر کو دوا دینے لگتی ہے۔ یار بہت کڑوی دوا ہے، بس رکھ تو، مجھ سے نہیں کھائی جا رہی۔ اشر خراب سا منہ بنا کے بولا، کیوں؟ وہ نرس کیا شہد ملا کے دوا کھلا رہی تھی جو آپ بڑے پیار سے دوا کھا رہے تھے؟ آیت تڑپ کے بولی۔ آیت تپ کے بولی۔ آیت کو اشر کو ہنسی تو بہت آئی لیکن وہ اپنی ہنسی پر قابو پا کے لیٹ گیا۔ آیت منہ بنا کے صوفے پہ جا کے دوبارہ بیٹھ گئی۔